बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बीर प्रोग्राम जश्न सादिक़ीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 17 रबीउल अव्वल है, 3 अक्टूबर है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और नाफिस होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि तारीखों के एतबार से प्रोग्राम को आगे लेकर मुसलसल बढ़ा जाता रहा और इस वक्त हफ्ते वहदत जो अपने पूरे मजहबी जोश और खरोश के साथ, पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। और आज 17 रबी अव्वल रोज़े विलादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। इसी मुनासिबत से आज के जश्न को जो नाम दिया है वो जश्न सादिक़ीन का नाम दिया गया। और आज इन सादिक़ीन के ऊपर, इनके अजीम किरदार के ऊपर, इनकी काविशों के ऊपर, इनके आलमी पैगाम के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आपकी शख्सियात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ नजफ अशरफ से मौजूद हैं मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहिब, और हमारे साथ बेंगलोर हिंदुस्तान से मौजूद हैं मुनखबत खां जनाब सैयद समन अब्बास रिजवी साहिब। अपने दोनों मेहमानान की खिदमत में मुक़द्दमाना सलाम भी अर्ज करते हैं और आज के दिन की सलाम। मुनासिबत से जो खुशी है उसकी जो है वो मुबारकबाद भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातुहू। फ़ज़ल-ए-अय्यामकुम। खुदावंद करीम हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशी मनाने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए और इस ईद के मौके पर अल्लाह की बारगाह में इन दोनों मासूम हस्तियों के वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ईदी के तौर पर हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर दिखा। हम अपने वक्त के इमाम को अपनी इन जागती आँखों से देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब समन अब्बास साहिब हमारे साथ बेंगलोर हिंदुस्तान से मौजूद हैं और यकीन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही मशहूर मारूफ नवा खां, मनखबत खां जाने जाते हैं। प्रोग्राम का आगाज आप ही से करेंगे और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बारगाह सादिक़ीन में अपना नजरान अकीदत पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ अलैकुम सलाम। और रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके पे आप तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वालिद मोहतरम असद रिजवी साहब के कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। हो क्यों न खीरा ये चश्मे हैरत, सुभान अल्लाह। रसूल आए इमाम आए। हो क्यों न खीरा ये चश्मे हैरत, रसूल आए इमाम आए। मचल रही है मेरी तबीयत, रसूल आए इमाम आए। मचल रही है मेरी तबीयत, रसूल आए इमाम आए। बिखर रही है बला की खुशबू, निखर रहे हैं गुलों के चेहरे। बिखर रही है बला की खुशबू, निखर रहे हैं गुलों के चेहरे। कि कुमरियों में मची है शोहरत, रसूल आए इमाम आए। मचल रही है मेरी तबीयत, रसूल आए इमाम आए। गुलों पे शबनम की नर्म बारिश, ये गुलसितां के नसीम झोंके। गुलों पे शबनम की नर्म बारिश, ये गुलसितां के
نسیم جھونکے زمین گویا بنی ہے جنت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے فرشتے در پہ جھکے ہیں جن کے کہ جن کی چوکھٹ ہے سجدہ گاہ فرشتے در پہ جھکے ہیں جن کے کہ جن کی چوکھٹ ہے سجدہ گاہ ملی ہے ایسی کسے فضیلت ملی ہے ایسی کسے فضیلت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے نبی تھے آدم نبی تھے عیسیٰ مگر یہ رفعت کہاں کسی کی نبی تھے آدم نبی تھے عیسیٰ مگر یہ رفعت کہاں کسی کی ملی ہے کعبہ کو آج عزت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے یہی وہ اسلام دین حق ہے جہاں مکمل نظام حق ہے یہی وہ اسلام دین حق ہے یہی مکمل نظام حق ہے یہی رسالت یہی امامت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے ہم ایسے بندوں کے واسطے ہی خدا نے بخشی ہے ایسی دولت ہم ایسے بندوں کے واسطے ہی خدا نے بخشی ہے ایسی دولت کرم خدا کا خدا کی رحمت کرم خدا کا خدا کی رحمت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے کہاں ہے کوئی رسول جیسا کہاں ہے کوئی امام جیسا کہاں ہے کوئی رسول جیسا کہاں ہے کوئی امام جیسا مثال لائے کہیں سے امت رسول آئے امام آئے مچل رہی ہے میری طبیعت رسول آئے امام آئے مقطع پیش کرو سماعت فرمائیں قصیدہ لے کے چلو اسد کے سجی ہے بز میں نشاط و داور قصیدہ لے کے
چلو اسد کے سجی ہے بز میں نشاط داور، ملے گا کوثر ملے گی جنت، ملے گا کوثر ملے گی جنت، رسول آئے امام آئے، مچل رہی ہے میری طبیعت، رسول آئے امام آئے، سبحان اللہ، صلوات سبحان محمد اللہ، وعلى محمد، اللہم صلی علی اللہم محمد وعلی صلی علی محمد محمد وبارک وعلى محمد وسلم۔ وعجل مچل فرجہ۔ رہی ہے میری طبیعت، مچل رہی ہے میری طبیعت، رسول آئے امام آئے۔ جشن صادقین اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ، اپنے پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ پوری دنیا میں ناظرین منایا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں اشاق اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، آج کے دن کو جو ہے وہ اس کی خوشیاں جو ہے وہ ہر گھر میں جو ہے وہ دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہیں۔ بات کو آگے بڑھائیں گے اور چلیں گے مولانا سید الرحمان رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان رسول خدا خود کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس میں روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ وأسأل اللہ من کل خیر وأعوذ باللہ من کل شر وأستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کی خدمت میں جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ مولا آج عید کا یہ وقت ہے، عید کا لمحہ ہے، ان دو عظیم خوشی، ایک ولادت رسول خدا اور ولادت امام صادق علیہ السلام کی خوشی کے توفیل آپ کی بارگاہ میں آپ کی معرفت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، اس کی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سمن بھائی نے بہت مرصع کلام پیش کیا، رسول آئے امام آئے، اور آپ نے عنوان بھی رکھا ہے جشن صادقین، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ حصہ نظم سے میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کروں۔ نجف اشرف میں کل جشن ہوا تھا، اس میں مصرع طرح دی گئی تھی کہ مصرع طرح دیا گیا تھا کہ ہے صبح صادق کی آمد آمد، یقین کو روشنی ملی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ چند اشعار کر کے فضیلت رسول خدا بزبان رسول خدا آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم بارگاہ رسالت، بارگاہ امامت میں حدیث اور قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے صلوات پڑھتے رہیں تاکہ آپ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے عبادتوں میں مصروف رہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کون دنیا میں آج آیا، یہ کون دنیا میں آج آیا، ہر ایک شے کو خوشی ملی ہے، خزاں میں فصلیں بہار آئی، گلوں کو بھی دلکشی ملی ہے، خزاں میں فصلیں بہار آئی، گلوں کو بھی دلکشی ملی ہے، امین و صادق نبی ہمارے، امام صادق بھی ہیں ہمارے، امین و صادق نبی ہمارے، امام صادق بھی ہیں ہمارے، خدا کی نعمت علی کے شیعوں کو جب ملی ہے بڑی ملی ہے، خدا کی نعمت علی کے شیعوں کو جب ملی ہے بڑی ملی ہے، اور نبی سے آلے نبی کو کیسے جدا کرو گے بتاؤ مجھ کو، نبی سے آلے نبی کو کیسے جدا کرو گے بتاؤ مجھ کو، امام صادق کی منقبت میں بھی مجھ کو نعت نبی ملی ہے، امام صادق کی منقبت میں بھی مجھ کو نعت نبی ملی ہے، تمہارے جلسوں میں ہے اداسی، خوشی جھلکتی نہیں ذرا سی، تمہارے جلسوں میں ہے اداسی، خوشی جھلکتی نہیں ذرا سی، ہماری محفل میں آ کے دیکھو یہاں، ہماری محفل، تمہارے جلسوں میں ہے اداسی، خوشی جھلکتی نہیں ذرا سی، ہماری محفل میں آ کے دیکھو یہاں پہ کوئی کمی ملی ہے، ہماری محفل میں آ کے دیکھو یہاں پہ کوئی کمی ملی ہے، ہمیں ہے آل نبی سے الفت، ہے ان کے دشمن سے ان کو رغبت، ہمارے حصے میں ہے طہارت، انہیں فقط گندگی ملی ہے، انہیں فقط گندگی ملی ہے۔ اور یہ جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں دور حاضر کے، جو واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں، قرآن کو تم جلا رہے ہو، عمل سے اپنے بتا رہے ہو، قرآن کو تم جلا رہے ہو، عمل سے اپنے بتا رہے ہو، تمہارا رشتہ ہے جاہلوں سے،
तुम्हें विरासत पली मिली है, आए हर हाय आए आहिस्ता हाय, है वाह जाहिलों वाह से वाह वाह, तुम्हें नहीं उम्दा है, विरासत पली मिली है। और ये मक्ते का शेर के चलो सुनाने रोमान उसको, उसी की चौखट पे नात उसकी, चलो नहीं सुभान सुनाने अल्लाह रोमान वाह, उसको, उसी की चौखट पे नात उसकी, तमाम नबियों की जिसके दर पे मुझे जमात खड़ी मिली है, मुझे बहुत जमात उम्दा भाई, खड़ी बहुत आला मिली है। ज़ौक़ माशाल्लाह, वाह खुदा बहुत उम्दा ज़ौक़ माशाल्लाह, बहुत बहुत वाह। शुक्रिया। मौला सलामत रखे आप सबकी इन समातों को भी। और यकीनन बड़ी खुशी के लम्हात है, बड़ी खुशी की साआतें हैं। ये 17 रबीउल अव्वल का वो खूबसूरत दिन और ये खूबसूरत तारीख के जिस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और फिर आपके बाद आपकी हदीस के हमारा पूरा खानवादा, हम अव्वल भी मोहम्मद हैं, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, बकुल्लुना मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। और आपके वारिस, आपके जानशीन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी विलादत की यही तारीख है। रसूल खुदा की जो फ़ज़ीलत है वो कुरान मजीद की आयतों के हवाले से हम सुनते हैं कि अल्लाह ने जो मदहसराई की, अल्लाह जिन्होंने नाते मोहम्मद बयान किया कुरान मजीद में कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इन्नका आमीन, लअला खुलुक़िन अज़ीम। मुतअद्दिद सुभान आयतें हैं कि जिसमें खुदावंद करीम पैगम्बर इस्लाम की मदहसराई कर रहा है, सल्लल्लाहु पैगम्बर इस्लाम की अलैहि वसल्लम। तौसीफ़ और सना कर रहा है। आपकी खिदमत में आज फ़ज़ीलत रसूल खुदा बज़ुबान रसूल खुदा, यानी खुद पैगंबर अपनी फ़ज़ीलत अपनी ज़बानी बयान कर रहे हैं। आप बयान करते हैं कि अल्लाह ने मुझे तौरात में अहीद के नाम से मुतारिफ़ कराया, अल्लाह ने मुझे इंजील में अहमद कह के पुकारा, अल्लाह ने मेरी उम्मत को हामिद बनाया है, अल्लाह ने ज़बूर में मेरा नाम माही रखा है, अल्लाह ने कुरान में मुझे मोहम्मद कह के पुकारा, अल्लाह ने क़यामत में मुझे हाशिर के नाम से मुतारिफ़ कराया, अल्लाह ने मुझे आक़िब भी फरमाया है, क्योंकि मैं वो आखिर नबी हूँ कि जिसके बाद कोई नबी ना होगा। अल्लाह ने मुझे रसूल रहमत का नाम भी दिया है, अल्लाह ने मुझे रसूल तौबा के नाम से भी नवाजा है, अल्लाह ने मुझे ताहा कह के भी पुकारा है, अल्लाह ने मुझे यासीन कह के भी आवाज़ दी है, अल्लाह ने मुझे हाँ, मुदस्सिर कह के भी पुकारा, अल्लाह ने अल्लाह मेरे हवाले से कुरान मजीद में मुख्तलिफ अस्मा, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ अलक़ाब से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। पैगम्बर इस्लाम कौन पैगम्बर? वो मोहम्मद कि जिसका नाम अगर ले लें तो हमारी किस्मत संवर जाए। वो मोहम्मद के सर मुबारक का मौजज़ा देखें कि अगर आप घर से बाहर निकलते थे तो बादल साया फिगन रहता था। आँखों का मौजज़ा ये था, आँखों का एजाज़ ये था कि जिस तरह आप आगे देखते थे, उसी तरह आप पीछे देखा करते पीछे, थे। सुभान अल्लाह, ज़बान मुबारक की एजाज़ नुमाई ये थी कि अगर किसी हैवान से पूछते कि मैं कौन हूँ, तो वो फ़ौरन कहता कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हाथों का मौजज़ा, हाथों का कमाल, हाथों का एजाज़ ये था कि अगर सुभान अल्लाह, हाथ पे, दस्ते मुबारक पे संगरेज़े आ जाते थे, पत्थर आ जाते वो भी थे, सलाम तो वो करे, अल्लाहु कलमा पढ़ने अकबर, लगते सुभान थे। अल्लाह, आपके जिस्म का मौजज़ा ये था कि आपके जिस्म का साया नहीं था। आपकी पुश्त का मौजज़ा ये था कि आपकी पुश्त पे मोहरे नबूवत सब थे। आपके पाँव का मौजज़ा ये था कि एक मर्तबा जाबिर अर्ज़ करते हैं कि हमारे कुएँ, हमारे कबीले में जो कुआँ है, उसका पानी तल्ख़ हो गया है। आपने अपने पाँव को उसमें धो दिया और वो पानी की शीरीनी का असर ये था कि वैसा मीठा पानी कभी किसी ने पिया नहीं था। हम और आप उस पैगंबर के सुभान मानने अल्लाह, वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं कि जिसको जिस जहत से, जिस पहलू से देखा जाए, वो बेनज़ीर है, बेमिसाल है। उसके कमाल की कोई इंतहा नहीं, उसके मर्तबे तक कोई पहुँच नहीं सकता। अल-मुख्तसर ये कि तेरी तौसीफ़ का मुमकिन है कहाँ मुझसे बयाँ। तू मोहम्मद भी है, अहमद भी है, महमूद भी है। सिर्फ़ हाँ, बंदे ही नहीं करते हैं तेरी तारीफ़, तेरे मद्दाहों अल्लाहु की अकबर, फ़हरिस्त में माबूद भी है। तो अल्लाह का माबूद की शुक्रिया बात, हम अदा सुभान करें अल्लाह, कि वाह, अल्लाह ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल अता किया। वो मोहम्मद के जो अपनी उम्मत के लिए शफ़ी करार पाए कि जिनके वाह, वाह, वसीले से हम और आप जन्नत तक पहुँचेंगे, जिनके वसीले से अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा, जिनका नाम लेकर अगर हम अपनी सुबह का आगाज़ करें, तो हमारा पूरा दिन बेहतरीन गुज़रे। हम जिनका नाम लेकर अपने घर में जिसका तज़किरा करें, जिसके नाम की महफ़िल का इनेकाद करें, तो खुदा हमारे घर को बाबरकत बना देगा। चूँकि ईद का रोज़ है, ईद की ये साथ है, ईद के लम्हात हैं, और ये तमाम चाहने वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं पैगम्बर इस्लाम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के, तो मैं हदीयतन
تحفتاً سب کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی ولادت اور امام صادق علیہ السلام کی عظیم اس خوشی کے موقع پر تمام ناظرین کے نام ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ کیا ہے؟ خود رسول اسلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا ریفرنس کتاب علل الشرائع میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ اس ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنے کا اسے اجر عطا کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ سے زیادہ یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اسی کے مطابق اسے جزا عطا کرتا ہے، اسے تحفہ دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لاکھوں گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ہٹا سکتے ہیں اور اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجات کے اوپر، عظیم مرتبے کے اوپر فائز فرمایا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی اس زمانے میں بھی نہیں تھی کہ جب کفر کے سائق منڈلا رہے تھے، جب بھی آپ صادق اور امین اور یہ تمام چیزیں ان القاب سے مشہور تھے۔ تو آپ نے مکارم اخلاق کو کس انداز میں بیان کیا؟ تواریخ کیا کہتی ہیں؟ جو کتاب ہیں انہوں نے اس کو کس انداز کے اندر جو ہے وہ تحریر فرمایا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمارا طول امتیاز، ہمارا کمال ہی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے پہلے ہی حکم دیا کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو قبل اس کے کہ تم بات کا سلسلہ شروع کرو، تم گفتگو کا سلسلہ شروع کرو، پہلے سلام کرو، یعنی تم اسے سلام دے کر یہ کہو کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو اخلاق پیغمبر کی جو تاریخ ہے، یہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پیش کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خود اللہ نے بیان کیا۔ حضرت آدم آئے یقیناً اخلاق کے کمال پر تھے، جناب نوح آئے اخلاق کے کمال پہ تھے، جناب ابراہیم آئے اخلاق کے کمال پہ تھے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، جتنے پیغمبر، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب ذوالکفل، جناب ایوب، جناب زکریا، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب یقیناً کمال اخلاق پر فائز تھے۔ لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے یہ بیان کیا کہ جتنے نبی آئے وہ ایک نہ ایک مقام پہ جا کے رک گئے، لیکن اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے فرزند، اے اپنی امت کے شفیع، اے شفیع روز جزا، اے طہا، اے یاسین، اے مدثر، اے مزمل، میں نے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا ہے۔ جو لوگ آج عالم اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو نہ پہچانے، بلکہ اسلام کو دیکھ کر اسلام کے آئینے میں مسلمانوں کو دیکھیں۔ اگر اسلام کے اصول کے مطابق مسلمانوں کا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر ہے۔ لیکن لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور اسلام کو سمجھنے لگے، جبکہ رسول اسلام کا جو کمال زندگی ہے ہمارے سامنے، جو پیغمبر اسلام کی زندگی نمایاں ہے، آپ اخلاق عظیم پر فائز تھے۔ آپ ایسے امین تھے کہ اس زمانے کے جو خیانت کار، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، وہ بھی اپنی امانت کو رکھنے کے لیے آپ کے در پہ آتے تھے۔ جتنے بڑے جھوٹے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، جو کذاب ہوتے تھے، وہ بھی آپ کو صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ یعنی اخلاق ایسا کہ کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بیان کر سکتی، کوئی تاریخ ہمیں نہیں دکھا سکتا کہ پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کے سامنے اپنے اخلاق کے حوالے سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ دشمن آتا ضرور تھا، لیکن جب اخلاق پیغمبر کو دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا تھا کہ اللہ اکبر، میں تو گلستان میں قدم رکھ چکا ہوں کہ جہاں پہ فقط خوشبو ہی خوشبو ہے، جہاں فقط رحمت ہی رحمت ہے، جہاں فقط احسان ہی احسان ہے، جہاں فقط نیکی ہی نیکی ہے۔ تو ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اخلاق کے بہت سے مداری ہوتے ہیں، اخلاق کے بہت سے درجات ہوتے ہیں، بہت سی قدریں ہیں، بہت سے اسٹیپ ہیں، بہت سے زینے ہیں۔ یہ نہیں کہ اخلاق بس ایک ہی درجہ ہے۔ اب خود پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا اگر گھر دیکھنا ہے تو گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، تو ضرور نہیں کہ جیسا والد ہو ویسی ہی اولاد ہو۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کا اخلاق اچھا نہیں ہے لیکن بچوں کا اخلاق بہت بہتر ہے۔
بچے بد اخلاق ہیں تو والدین کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو سب کے اپنے اپنے اخلاق کے درجات ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ جو اخلاق کے اقدار ہیں وہ 10 ہیں. یہ بہار انوار کی میں روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکارم اخلاق کو بیان کیا کہ وہ 10 اقدار ہیں. پہلی چیز آپ نے بیان کیا کہ اخلاق کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، بہترین اخلاق کیا ہے، بہترین مورل کیا ہے، بہترین ڈسپلین تمہارے اندر کیا ہونی چاہیے، تو اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے روایت میں بیان کیا گیا. پہلا جو حصہ بیان کیا، پہلی قسم جو بیان کی گئی وہ یہ کہ خداوند کریم کا صحیح معنوں میں ہمیں خوف ہو، یعنی ہم تقوی اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہو، تب جا کے انسان اخلاق کے زینے پر چڑھتا ہے. اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ یہ جو زبان اللہ نے دی ہے، زبان کی سچائی یہ بھی اخلاق میں سے ایک بہترین حصہ ہے. آپ نے بیان کیا کہ امانتوں کی ادائیگی میں کبھی بھی تم پیچھے نہ رہو، یہ ان اقدار میں سے ہے کہ جس میں اخلاق کو دیکھا گیا ہے. پھر آپ نے بیان کیا کہ صلہ رحمی اخلاق کے حصوں میں سے ایک عظیم حصہ ہے. انسان اگر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے تو وہ بد اخلاق شمار کیا جائے گا، اس کے اخلاق کو بہترین اخلاق نہیں کہا جائے گا. مہمان نوازی یہ اخلاق کے بہترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. یعنی آپ کے گھر میں کوئی اگر آ جائے تو اب آپ بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس کی ضیافت کریں. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ کہاں سے آ گیا ہے یہ شخص پریشان کرنے کے لیے. تو جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. سائل کو کھانا کھلانا، یعنی آپ کے دروازے پر کوئی اگر مانگنے آ گیا ہے تو خود امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کبھی کبھی کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کم ہے، میں کم کیوں دوں، میرے پاس زیادہ ہوتا تو میں زیادہ دیتا، کم اگر دوں گا تو میری شان کم ہو جائے گی. تو امام معصوم نے بیان کیا کہ خالی لوٹانے سے بہتر یہ ہے کہ کم دے دو. تو اگر سائل اگر آ رہا ہے تو سائل کو کچھ عطا کریں، سائل کو کھانا کھلائیں، یہ بہترین اخلاق میں سے ہے. اس کے بعد احسان کا بدلہ چکاؤ. اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تم ویسی نیکی یا اس سے بہتر نیکی کرے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ اب جو جواب دیں تو اس سے بہتر انداز میں جواب آپ دیں. آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا سلام بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو. تو یہ اخلاق کے بہترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. اس کے بعد اپنے ہمسائے سے برائیوں کو دور کرنا. اگر انہیں کوئی زحمت ہو رہی ہے یا ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو آپ ڈیفنس کریں، دفاع کریں. اپنے ساتھی سے، اپنے دوستوں کے ساتھ برائیوں کو ہٹائیں، برائیوں کو دور کریں. اب یہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی اگر وہ پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو اگر آپ بانٹ سکتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو آپ کم کر سکتے ہیں تو آپ ان کی پریشانیوں کو کم کریں. اس کے آپ کے دوست کے اوپر اگر کوئی تہمت و الزام لگا رہا ہے، کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو آپ ڈیفنس کریں. مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے ہم اپنے دوست سے برائیوں کو دور کر سکتے ہیں. تو رسول اسلام نے کہا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب سے بڑی قدر جو اخلاق میں سے ہے وہ حیا ہے، شرم و حیا جس کو کہتے ہیں. یعنی حیا کا موجود ہونا ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی شناخت ہے. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. خود حدیث بھی ہے. تو رسول السلام نے اخلاق کی 10 قدریں بیان کی ہیں. ان قدروں کو ہم آج اپنے زندگی کے آئینے میں دیکھیں کہ واقعاً ہمارے اندر ان اخلاق کی قدروں میں کچھ جھلک ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو آج یہ خوبصورت تاریخ ہے، امام کی ولادت ہے، رسول کی ولادت ہے، تو ہم رسول سے توسل کریں اور ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جائے، یہ کمال پایا جائے تاکہ ہم بھی پیغمبر اسلام کے صحیح امتی قرار پائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جناب سمد عباس رضوی صاحب، آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام اور بارگاہ صادقین علیہ السلام میں پیش فرمائیں. بسم اللہ. نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. بسم اللہ. سبحان اللہ. سامنے جسم جاں مصطفیٰ
مالک دو جہاں مصطفیٰ، ضامن جسم جاں مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، نور ہی نور ہے ہر طرف، نور ہی نور ہے ہر طرف، ہر طرف صوف شام مصطفیٰ، ضامن جسم جاں مصطفیٰ، بے مکانی کا کیا غم کرے، بے مکانی کا کیا غم کرے، سر پہ جب صاحبہ مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، کوئی شے ان سے مخفی نہیں، کوئی شے ان سے مخفی نہیں، غیب کے رازداں مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، مرتضیٰ دین حق کی پناہ، مرتضیٰ دین حق کی پناہ، دین کے پاسباں مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، فاطمہ شمع راہ حق، فاطمہ شمع راہ حق، راہ حق کے نشان مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، گلشن دی حسین و حسن، گلشن دی حسین و حسن، عظمت گلستاں مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، ضامن جسم جاں مصطفیٰ، منزل کربلا کی قسم، منزل کربلا کی قسم، حاصل امتحان مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، عاصیوں کے لیے اے اسد، عاصیوں کے لیے اے اسد، رحمت بے کرام مصطفیٰ، مالک دو جہاں مصطفیٰ، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، بارگاہ صادقین میں بہت خوبصورت کلام کے اشعار سمند رضوی صاحب پیش فرما رہے تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مولانا رومان رضوی صاحب آپ کی طرف تیزی سے پڑھیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر گفتگو آپ فرما رہے تھے۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی دن ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی نظر میں اگر میں کہوں کہ بہترین عمل کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں جو چیز بہترین ہو، جو چیز افضل ہو، وہ ہم سب کے لیے راہ نجات ہے، وہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ ولادت کی تاریخ اور جو مناسبتیں آتی ہیں، میں اکثر گزارش کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کہ اس بزی ٹائم میں، اس مصروف ترین دور میں، کہ جس میں لوگ یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسٹڈی کریں، ہم اتنی مطالعہ کریں، ہم کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کو دیکھیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ان جو مناسبتوں کا خوبصورت وقت آتا ہے، اس وقت ہم آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اپنی مصروف ترین
اوقات میں سے وقت نکالیں اور ان معصوم شخصیتوں کی تاریخ زندگی کو پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جن امام کو ہم مانتے ہیں، جس رسول کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کے کیا تقاضے ہم سے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا تاکہ ہم فقط زبانی دعوے دار نہ ہوں، بلکہ ہم حقیقی اپنے قول اور اپنے عمل دونوں کے ذریعے ہم اس بات کا ثبوت فراہم کر سکیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کی ماننے والے بھی ہیں۔ امام سبحان جعفر اللہ۔ صادق علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا اگر مختصر میں آپ کی خدمت میں ایک طائرانہ جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو علوم کے حوالے سے، جو دین کے واہ، حوالے سے اور تعلیمات کے حوالے سے جس طرح پانچویں امام اور چھٹے امام نے کام کیا اور زور دیا، یہ بے مثل اور بے نظیر ہے کہ اس دور بے کی نظیر، حکومت بے شک اور ایسا۔ اس دور کے جابر حکمران کے موجودگی میں اور جس طریقے سے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ نے ہدایت کا ایک بے یونیورسٹی، شک، ہدایت کا ایک مدرسہ پیش کر دیا، اس کا ہم جتنا اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کا احسان مانیں وہ کم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بہترین آپ کے نزدیک، آپ کی بارگاہ میں آپ کس عمل کو بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو بہترین ہے، جو تمام اعمال سے افضل؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ تین اعمال میرے نزدیک بہترین ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ جو میرے نزدیک بقیہ اعمال سے پسندیدہ ہیں، میں انہیں بہت محترم جانتا ہوں۔ آپ نے واہ، سائل کے سوال کے جواب میں وہ تین عمل بیان کیا، وہ تین اعمال بیان کیا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا، یہ بہترین اللہ، عمل ہے۔ بر واہ، الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ریسپیکٹ، ان کا ادب کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان کیا والجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ہمارے نزدیک بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک بہترین اعمال پیش کرنا چاہتا ہے تو اول وقت نماز ادا کرے، والدین کے ساتھ نیکی، ان کا احترام کرے اور خدا کی بارگاہ میں جہاد کرتا رہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا، ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جہاد کر کے آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، لہو لہان ہو کے آئے، ان کا جسم کٹا ہوا تھا، اپنے جسم سے خون رواں تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہیں جہاد اصغر مبارک ہو، یعنی چھوٹا جہاد مبارک ہو۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لہو لہان ہو کے آئے ہیں، زخمی ہو کے آئے ہیں، بعض لوگ شہید بھی ہوئے، تو آپ اس بے شک، جہاد کو چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں، تو چھوٹا آپ کے جہاد نزدیک فرمایا۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے ہر وقت جو انسان نبرد آزما رہتا ہے، اپنے آپ سے ہر وقت جو شخص مقابلہ کرتا رہتا ہے، یعنی نفس کہہ رہا ہے کہ آرام کرو، نماز قضا بھی ادا کر لی جائے گی، تو نہیں، ہم اول وقت نماز پڑھے، الصلاۃ لوقتہا۔ تو یہ اپنے نفس سے، اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے ہم کمال کو حاصل کر لیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے جانشین امام صادق کی نظر میں بہترین اعمال ہے۔ سلام علیکم، سبحان اللہ۔ اچھا، امام کی نظر میں بہترین عمل کے جی اوپر آپ نے روشنی ڈالی۔ امام کی حدیث کی روشنی میں وہ 5 افراد امام کی نگاہ میں حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 5 افراد کون سے ہیں جس پر، جن کے اوپر شیطان اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی قبلہ، بسم اللہ۔ جی جی، سوال پھر سے دوہرا دیں۔ جی، امام کی حدیث کی روشنی میں امام صادق علیہ السلام نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی کہ وہ 5 افراد کون ہیں جن کے اوپر شیطان اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ پوری طاقت اور قدرت کے باوجود جو اس کو پروردگار نے مہلت دی ہے، جو اس کو چھوٹ دی ہے، ان تمام وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے، مگر وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ ان 5 افراد پر وہ کون ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں قبلہ۔ جی جی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود شیطان کہتا ہے کہ میرے پاس، میں جن لوگوں کو پھنساتا ہوں اپنے مکر و فریب میں، میں جنہیں گمراہ کرتا ہوں، تو شیطان خود کہتا ہے کہ میرے پاس
5 قسم کے افراد کو پھنسانے کے لیے کوئی مکر و فریب نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں میں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھتا ہوں، لیکن یہ 5 لوگ وہ ہیں کہ جن پر میرا کوئی تسلط نہیں ہے، جن پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب وہ 5 افراد کون سے ہیں؟ پہلا جو گروہ ہے، پہلا جو طبقہ ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو سچی نیت سے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جو خدا سے سچی نیت کے ساتھ پناہ مانگے اس پر میرا کوئی زور نہیں چلتا، میں اس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہ جو لوگ دن رات زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا تسبیحات اربع یا کوئی بھی ذکر انسان کرے، جو کوئی بھی تسبیح پڑھے، تو وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب میں نہیں آتے۔ تیسری صحیح، قسم وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کے لیے اسی چیز پر راضی رہے جس چیز پر خود راضی ہو جاتا ہے، خود راضی ہے، یعنی سبحان اللہ، جس چیز پر سبحان وہ اللہ، خود خوبصورت، راضی ہے تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی ویسے ہی راضی رہے، یعنی وہی یہ پسند، کیا اللہ، خوبصورت یونیٹی اور خوبصورت انسانیت کا پیغام ہے بہت کہ جو خوبصورت بات ہے، لوگ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، شیطان کے جال میں نہ پھنسے، شیطان کی زنجیر میں قید نہ ہو، تو وہ مومنوں کا احترام کرے، مومنوں کا خیال رکھیں، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ اپنے وجود سے کسی مومن کو اذیت دیں۔ چوتھا طبقہ، چوتھے وہ افراد ہیں کہ جو شیطان کے کنٹرول سے باہر ہیں، شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، وہ لوگ کہ جو مصیبت کے وقت بے تاب نہیں ہوتے ہیں، بے قرار نہیں رہتے، بلکہ صبر کرتے ہاں، ہیں، ان اللہ سب، مع الصابرین۔ وہ لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی بندگی ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کی رضا میں راضی رہے، یہی سبحان اللہ، مومن بے کی شک ایسی پہچان ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہو کر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلتا، وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ اور پانچویں جو کیٹیگری ہے، پانچواں طبقہ وہ ہے کہ جو لوگ وہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے ہیں، وہ جو راضی ہو اس قسمت پر کہ جو خدا نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، یعنی نہ اپنے رزق کے لیے وہ غمگین ہوتے ہیں کہ آج مجھے اتنا کم کیوں ملا، زیادہ ملنا چاہیے تھا، یعنی جو واہ، اللہ نے تقدیر لکھ خوبصورت دی بات ہے اس پر وہ اپنے خدا سے راضی رہتے ہیں۔ ہے، تو اس پر راضی ہے شیطان وہ، کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مقدر پہ راضی رہتے ہیں، اپنے کم کے اوپر غمگین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر احسان یہ ہوتا ہے، وہ زیر سایہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پناہ میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلتا۔ تو یہ 5 طبقہ وہ ہے کہ جو شیطان کے تسلط سے باہر ہے۔ تو ہم اور آپ اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جشن صادقین میں بیٹھے ہیں تو امام کی تعلیمات کو اپنے وجود میں راسخ کریں اور دیکھیں کہ امام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے اور امام نے ہم سے کیا کیا بیان کیا۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں پر صادقین کے اوپر گفتگو ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو جو ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم سب محمد ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جہاں پر صادقین علیہ السلام کے اوپر گفتگو ہوئی، وہاں پر امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کی بارگاہ میں بھی چند کلمات کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ کی وہ شخصیت ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، ان کی ہو تصویر ہے، آپ کا نام ان کے نام کے اوپر ہے، اور آپ دنیا کو عدل و انصاف کو سے اس طرح سے دنیا کو بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے اٹی ہوئی ہوگی۔ تو ہم سلام پیش کریں گے اس بارگاہ میں جو کہ صاحب زمن ہے، حضرت بقیت اللہ ہیں، امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کی امام صادق علیہ السلام نے کیا فضیلت بیان کی ہے، اس پر بھی آقا جان روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، سلام امام کی جو روایتیں، امام کی جو احادیث ہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق امام صادق علیہ السلام کی بہت سی ہمیں حدیثیں مل جائیں۔ امام نے تشویق دلائی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور
کو پہلے سے ہی وہ راہ ہموار کر رہے تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے جس طرح غیبت کے مومنین کے کا خیال رکھا اور وہ تشویق دلائی کہ ایک میرا فرزند آئے گا کہ جو غیبت کے پردے میں ہوگا اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تو امام صادق علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے انہیں جو تحفے عطا کیے ہیں کہ دیکھو تو اس غیبت کے دور میں بھی تم چاہو تو امام قائم علیہ السلام کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا کہ انتظار کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتا ہے اور وہ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے انتقال فرما جائے، اس دنیا سے وہ اٹھ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ اسے یہ اجر دے گا، یہ ثواب دے گا کہ وہ شخص ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے میں زندگی گزاری امام کے ساتھ۔ تو یہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ فقط انتظار نہیں کہ ہمارے 12ویں امام آئیں گے، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جو ہم سے مطالبات کیے ہیں، غیبت میں ہم فارغ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے طلاب کی ذمہ داری ہے، بلکہ جو شخص بھی امام زمانہ کا صدقہ کھاتا ہے، یہاں تک میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ امام کا صدقہ تو پوری دنیا کھا رہی، کفار و مشرکین کھا رہے ہیں، تو مومنین یہ کہہ کے کہ ہم تو مدرسے میں نہیں ہیں، ہم دینی کوئی شغف نہیں ہے، دنیاوی لائن میں ہم ہیں، تو ہم سے کیا تعلق ہے۔ ہر وہ شخص کے جو امام کا صدقہ کھاتا ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ویسے کرے کہ جیسا امام نے خود بیان۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جہاں ہمیں بلایا ہے، جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں موجود رہیں، جہاں امام ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خود امام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب ہو جائے تو خدا نے جس چیز سے دور رہنے کے لیے کہا اس سے دور رہو، تم خود بخود مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو میں خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جشن صادقین، طلوع نیرین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان دونوں ذوات مقدسات کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے نجف اشرف سے مولانا سید رومان رضوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ معروف منخوت خان بنگلور سے شامل ہوئے سمن عباس رضوی صاحب اپنے دونوں معزز مہمانان کی خدمت میں کے شکر گزار بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، جشن صادقین میں ہمارا جو ٹائم تھا وہ تمام ہو گیا، مگر جشن انشاءاللہ ہماری